अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जुमअतुल मुबारक का दिन आपके लिए बहुत सी रहमतें और बहुत सी बरकतें अल्लाह पाक की तरफ से लेकर आए और बहुत अच्छे से आज के दिन गुजारिए। बहरहाल जी, आज के शो का आगाज़ करेंगे अपनी टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात की शायद सुर्खियाँ क्या कहती हैं ये भी जानेंगे। हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान होंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा एशिया कप कंट्रोवर्सी। हमने देखा कि जिस तरह हमें लग रहा था कि एशिया कप की जो कंट्रोवर्सी है वो थोड़ी सी सेटल डाउन हो गई है, मगर ज़का अशरफ साहब की तरफ से अब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं और वो कह रहे हैं जी कि हाइब्रिड मॉडल जो है ये पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान में सारे मैचेस होने चाहिए। इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं सैलाब मुतासिरीन के लिए 100 से ज़ायद घर बनाए गए हैं और जिस तरह हुकूमतें बहुत सरगर्म रहीं और जिस तरह अभी भी काम किया जा रहा है, उसी तरह एनजीओ सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बहुत काम कर रहा है। इसे भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। पेरिस डेवलपमेंट पर बात कर लेते हैं। हमने देखा कि जिस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पेरिस में मौजूद थे और उनकी मुलाकातें हुई हैं बहुत अहम दुनिया के लीडर्स के साथ, जिसमें सऊदी वली अहद, मिस्री और फ्रांसीसी सदूर और MD IMF भी मौजूद थे। उनसे मुलाकात भी हुई है PM साहब की। यकीनन हम देख रहे हैं कि जिस तरह IMF की जो 9th रिव्यू है वो यकीनन बहुत मुश्किलात का शिकार है और नए आलमी मालियाती मुआहदे के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नवे जायजे की तमाम जो पेशगी इक़दामात हैं वो पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल कर लिए गए हैं, मगर फिर भी जो IMF है उनकी तरफ से कोई ख़ास मुआहदे की ऐसी बातचीत की नहीं जा रही। जो 9th रिव्यू है उसे आगे बढ़ाने की बात की नहीं जा रही। बहरहाल जी, वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा फ्रांस था यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत फ्रूटफुल साबित हो सकता है, क्योंकि MD IMF से मुलाकात यकीनन इस वक्त की जो ज़रूरत है, पाकिस्तान जिस तरफ देख रहा है IMF को, वो यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है। हमारे साथ मौजूद हैं असलम कायम खानी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। असलम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। असलम साहब, PM साहब का दौरा है फ्रांस। हम देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत हर मुमकिन कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस से दूर ले जाया जाए, 2018 वाला जो पाकिस्तान का स्टेटस था उसे बहाल किया जाए। क्या कहेंगे? जी उमेर, ये वज़ीर आज़म साहब जो अभी फ्रांस का दौरा किया है उन्होंने जी, वो वाकई बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दौरे में बड़े बड़े मुल्कों के सरबराहान मौजूद थे जिनसे मुलाकात बराह रास्त वज़ीर आज़म की हुई है जी। IMF के प्रोग्राम पर भी बात हुई है। सबसे ज़्यादा जो वज़ीर आज़म ने फोकस किया है वहाँ माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ जी, जी। तो आलमी मालियाती समिट के अंदर उन्होंने जो भी बात की है, उन्होंने फोकस किया है कि हम लोग इन सैलाब से, जलजलों से, ये मौसमियाती तब्दीली हो रही है जी, इनसे ये तरक्की पजीर जो ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, फिर उन्हें कर्जे लेने पड़ते हैं, फिर उन्हें महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने उस पर खुलकर बात की। वज़ीर आज़म ने वहाँ बहुत अच्छा केस पेश किया पाकिस्तान का जी, और वाकई मुश्किलात का शिकार है IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का, लेकिन वज़ीर आज़म ने बड़ी कोशिश की है इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि वो तमाम मसाइल को उनके सामने पेश करें। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात करके भी उन्होंने कहा कि आपने तो खुद विजिट करके पाकिस्तान का दौरा करके देखा है जी, जी, जी। तो इसमें आप हेल्प आउट करें। सही। अच्छा असलम भाई, हम देख रहे थे जिस तरह हमने देखा कि IMF की जो सिचुएशन अब बनती जा रही है, माजी में जो तहफ़्फ़ुज़ात IMF की तरफ आए पिछली हुकूमत की जानिब से, उन्होंने कहा जी कि कुछ बेज़ाब्तियाँ थी, माली बेज़ाब्तियाँ भी थी, और फिर उसके बाद जो सब्सिडीज़ अनाउंस की गई वो कहीं ना कहीं से IMF ने नाराज़गी ज़ाहिर की। फिर ये जो पूरा मामला जो कंट्रोवर्सी डेवलप हुई कि जी IMF नाराज़ होता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान की एड रोक दी जाती है या कर्जे रोक दिए जाते हैं। ये किस्सा आपको लगता है कि डेलिबरेटली प्लान किया गया, पूरी साजिश प्लान की गई पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान एक्सेल ना करे, जो आने वाली हुकूमत है वो मुश्किलात का शिकार हो? देखें उमेर, इसमें तो कोई शक नहीं है, आने वाली हुकूमत के लिए मुश्किलात तो खड़ी की गई जी, इसलिए कि जो सब्सिडी मुआहदे में नहीं थी वो पिछली हुकूमत ने दी और उससे ये मुआहदा मुतासिर हुआ, बेयकीनी की कैफियत पैदा हुई और उसका शाखसाना अभी इस हुकूमत को जी भुगतना पड़ रहा है। तो वहां बेज़ाब्तियां भी थी और मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी की गई। सही। सब्सिडी वो दी गई जो मुआहदे में नहीं थी जी, जी। उस पर इस हुकूमत को उसके असरात कबूल करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सही। अच्छा, अब अगर बात कर लें अखबारात की, तो अखबारात की जो हेडलाइंस हैं वो भी बहुत अहमियत की हामिल हैं, जिसमें हम देखते हैं जी कि PM साहब ने जिस तरह बहुत से बयान दिए, उनमें एक इम्पॉर्टेंट बयान और भी है, मैं उसे पढ़ना चाहूँगा। पायदार अमन के लिए दुनिया वसाइल की मुनसिफाना तकसीम वाली पॉलिसी अपनाए, ऐसा कहना था PM शहबाज शरीफ साहब का। क्या कहेंगे? वो इस तनाज़ुर में कहा है उन्होंने
کہ یہ جو مالیاتی عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان کی مشرق اور مغرب کے لیے پالیسیاں الگ الگ ہیں جو تو وزیر اعظم نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے لوگ تکلیف میں آتے ہیں، آپ مشرق اور مغرب کو ڈیوائیڈ نہ کریں، بالکل ٹھیک ہے، اور اس طرح سے تقسیم کو بنائیں کہ یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی طرف زیادہ فوکس کریں، مشرق اور مغرب کا یہ جو بیچ میں توازن ہے اس کو ختم کر دیں. ٹھیک ہے، تو ان کا سارا زور اس بات پہ تھا. صحیح ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے اور انہوں نے بالکل اسٹینڈ لیا ہے کہ لوگ ہمارے مرتے ہیں. صحیح. اس مالیاتی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس کی وجہ سے اثرات جو ہے ترقی پذیر چھوٹے ممالک پر زیادہ پڑتے ہیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ تمام ممالک جو بڑے ممالک ہیں، ترقی یافتہ ہیں، مالیاتی ادارے جن کے کنٹرول میں ہیں، وہ اس مشرق اور مغرب کی تقسیم کو ختم کر کے اور میانہ روی سے متوازن طریقے سے یہ تقسیم کریں. اسلم صاحب، اقدامات تو پورے کر لیے گئے ہیں پاکستان نے دیکھا، چاہے وہ فیٹف کا معاملہ ہو، پاکستان نے بہت خوش اسلوبی سے اس سے باہر نکلے ہم. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن اب IMF کے ساتھ بنتی جا رہی ہے، کہیں نہ کہیں پھر کوئی کمی رہ جاتی ہے بقول IMF کے، کیونکہ ہماری طرف سے جو اقدامات IMF کہتے ہیں جی ہم فوراً پورے کر دیتے ہیں اسے. پھر بھی اس طرح کی جو بار بار ڈو مور کی جو پالیسی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں ہم پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا کی طرف سے؟ بالکل کی جا رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. حکومت نے اپنی طرف سے تمام لوازمات جو IMF نے بتائے تھے وہ پورے کیے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو حکومت کے لیے داخلی طور پر جو مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، حکومت ان سے بھی نمٹ رہی ہے. ایک عالمی سطح پہ مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے میں حکومت بھرپور طریقے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن سازشیں جو اندرون خانہ ہو رہی ہیں ان سے متاثر یہ معاہدے اور یہ ادارے ہو رہی ہیں. صحیح. اچھا، میں چونکہ معاہدوں کی بات کی جا رہی ہے، میں پاکستان کا جو سب سے بڑا ایک کیا کہیں گے گیم چینجر ہے سی پیک کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہاں پہ ایک جو ٹاپ سٹوری ہے میں اسے پہلے پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم اس کی طرف آئیں گے. سی پیک کی 10 سالہ تقریبات شروع، سابق حکومت نے منصوبے تباہ کیے، احسن اقبال صاحب کا کہنا تھا. وزارت منصوبہ بندی چونکہ ظاہر ہے بہت زیادہ کام کر رہی ہے یہ جو وزارت منصوبہ بندی، اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح کے معاہدے سامنے آ رہے ہیں چائنا کے ساتھ ہو یا پھر ایران کے ساتھ ہو، یقیناً جو کام ہے وہ خود بول رہا ہے، خود ہمیں بتا رہا ہے کہ جی بہت کام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو. سی پیک کا جو منصوبہ ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومت میں بھی گھاٹے میں چلا گیا. چائنا نے بھی اظہار کیا، برہمی کا غصے کا اظہار کیا کہ جو جس طرح کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئی ہیں. ٹائم تھوڑا سا ویسٹ ہوا ان کا، جس پر ہمارے چیف صاحب بھی گئے وہاں پر اور بھی لیڈران ہمارے گئے اور جا کے چائنا سے باتیں کی، اور پھر یہ دوبارہ جو اب منصوبہ اسے فعال کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس پوری سچویشن میں، کیونکہ ظاہر ہے ہر جو سیکٹر تھا اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کو لاس ضرور ہوا پچھلی حکومت میں. سی پیک انتہائی اہم منصوبہ، اہم پروجیکٹ پاکستان کے لیے، اور یہ سمجھ لیں کہ خون کی روانی ہے جسم میں. پاک فوج کے ہمارے چیف نے، جو بھی چیف آئے، انہوں نے بھرپور کوشش کی، سیکورٹی فراہم کی. اس سی پیک کے منصوبے کو رواں رکھنے کے لیے انہوں نے جتنی بھی ان سے تگ و دو ہو سکتی تھی انہوں نے کی. لیکن پھر پالیسیاں چینج ہوتی ہیں، کرنی پڑ جاتی ہیں، کہیں پر سیاسی مداخلت ہوتی ہے، کہیں پر حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جاتی ہیں. ہمارے تعلقات چین سے جس طرح کے ہیں اور سی پیک میں جس طرح سے بھرپور انہوں نے ہمارے ساتھ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، بالکل جو ہمیں گوادر سے لے کے اور وسط ایشیائی ریاستوں سے ملاتا ہے بائی روڈ. یہ اور بیچ میں بہت ساری سہولتیں، بہت سارے علاقے ترقی کے اس روٹ میں شامل ہو جاتے ہیں. تو غیر ترقی یافتہ علاقے سینکڑوں کی تعداد میں، ایسے اہم علاقے جو زمینی راستے منقطع ہیں پاکستان میں کبھی نہیں تھے، ان سے سی پیک کے ذریعے وہ پورے ملک سے جڑ رہے تھے. پورے ملک سے ہی نہیں بلکہ وسط ایشیائی ریاستوں سے ان کے براہ راست تعلق ہو رہے تھے. ٹھیک ہے. تو اس تعلق کو رکھنا پڑ گیا. تھوڑا رکاوٹ اس میں آئی ہے، جسے چین کی برہمی بالکل جائز تھی کہ اس کو روکا گیا، اس پروگرام کو. پھر من پسند لوگوں کی رائے ہے، اب کسی پہ الزام دیں. سابقہ حکومت نے سی پیک کو نظر انداز کیا. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے چین نے ریزسٹ بھی کیا اور بہت احتجاجی طور پہ انہوں نے اپنی کمپنیاں واپس بلائی جو یہاں کام کر رہی تھیں. لیکن اس حکومت نے پھر واپس کوشش کی ہے کہ معاملہ واپس ردم پہ آ جائے تھوڑا سا. اسی کی وجہ سے یہ سالگرہ 10 سالہ منائی جا رہی ہے تاکہ چین کو بتایا جا سکے چین ہمارا بہت امپورٹنٹ ہمسایہ ہے، جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو وہ ابھی کوشش کر رہی ہے حکومت کے اس 10 سالہ جو تقریبات ہیں، یہ سالگرہ منا رہے ہیں، تو اس تقریبات کے ذریعے ہم یہ انہیں باور کرائیں کہ نہیں، پاکستان اور پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت اور پاک فوج
سی پیک کے منصوبے کو انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتی ہے جی اور اس پر اہمیت کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. صحیح. اچھا میں چونکہ ہم جزائر سی پیک کو ڈسکس کر رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سی پیک کے ساتھ یا کسی اور پروجیکٹ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ایک طرف, لیکن جو اقدامات پچھلے ٹینیور میں لیے گئے ہیں وہ دراصل پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئے, اور ملک کو پہلے سب سے پہلے رکھ کے نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی بھی ایسا لیڈر ہو یا کوئی بھی ایسی حکومت ہو, اس کے لیے تو پاکستان پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے. ہمارے جو موجودہ پی ایم شہباز صاحب ہیں وہ بار بار یہ بابر کراتے رہے اور کہتے رہے کہ پاکستان کو پہلے رکھ کر سوچا جانا چاہیے, نہ کہ یہ جو سیاسی اختلافات ہیں انہیں سائڈ پہ کر دینا چاہیے. نہیں, بالکل صحیح بات ہے آپ کی. دیکھیں, نعرے تو ہر سیاسی جماعت لگاتی ہے سب سے پہلے پاکستان, جی, لیکن بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلی حکومت میں بہت سے ایسے منصوبوں کو نقصان پہنچا ہے جن کو سمیٹنے کے لیے اس حکومت کو بڑی تگودو کرنی پڑ رہی ہے, بہت بھاگ دوڑ کرنی پڑ رہی ہے. جی, پچھلی حکومت میں سی پیک کا انتہائی اہم منصوبہ جو پاکستان کو پتہ نہیں کس سطح پر پہنچا دیتا اگر تکمیل کے اس میں رواں رہتا, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے جی, اس جو سنجیدگی ہوتی ہے اس سنجیدگی سے کام نہیں کیا. جی, جی, اور روڑے اٹکائے سمجھیں اس طرح سے جس سے چائنا کی حکومت خفا ہوئی ہم سے, جی, جی, اور احتجاج بھی کیا. صحیح. اچھا اسلم صاحب, کیونکہ 9 مئی کا جو سانحہ ہے بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے, اس حوالے سے میں ایک پہلے نیوز ہیڈ لائن پڑھ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے. چیئرمین پی ٹی آئی سانحہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ, شفاف ٹرائل چاہتے ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایسا کہنا تھا, انفارمیشن منسٹر آف پاکستان. اور یقیناً ہم دیکھ رہے تھے جس طرح جو 9 مئی کو انسیڈنٹس ہوئے وہ بہت ہی افسوسناک ہیں, بہت ہی جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. شفاف ٹرائل حکومت کی بڑی ایک کیا کہیں گے معصومانہ سی ایک خواہش ہے کہ جی ٹرائلز شفاف ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اس ساری سچویشن میں چیئرمین پی ٹی آئی کو, یقیناً ان کو اس طرح آ کے سامنے جواب تو دینا چاہیے, اور اپنے جو اعتراضات ہیں جتنے بھی جو جرم کیا ہے اسے قبول تو کرنا چاہیے. بالکل عمیر, دیکھیں سانحہ 9 مئی کے ساتھ کوئی بھی پاکستانی محب وطن پاکستانی کوئی بھی اس سانحے کو بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. جی, اب اس میں چیئرمین پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور سیاسی شخصیات ہوں, کوئی لیڈر ہوں, جو بھی ہوں, ان سب کو شفاف ٹرائل کا سامنا کرنا چاہیے, اور حکومت کی خواہش بالکل جائز ہے اور شفاف ٹرائل سے کرنا ضروری ہے. جی, جی, تاکہ قوم مطمئن ہو سکے اور آئندہ ایسے سانحات جنم نہ لیں. صحیح. اچھا 9 مئی انسیڈنٹ, کیونکہ ظاہر ہے ہم فوجی تنصیبات پر حملے کی اگر بات کرتے ہیں, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس پوری سچویشن میں عوام, کیونکہ میں عوام کو معصوم سمجھتا ہوں, کوئی بھی سیاسی لیڈر اٹھ کر عوامی سوچ کو جو ہے وہ گروی رکھنے کی کوشش کرے یا پھر اسے چینج کرنے کی کوشش کرے, انتشار پھیلانے کی کوشش کرے, تو عوام کا کہیں نہ کہیں ایسی اویئرنیس نہیں ہونی چاہیے. عوام کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی ریڈ لائن ہے جو ہمیں کراس نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے جو ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں اور خاص طور پر ہمارے جو سیٹلمنٹس ہیں اس طرح کی جن کی وجہ سے پاکستان ایگزسٹ کرتا ہے, اس طرح کی سیٹلمنٹس کو نقصان پہنچانا دشمن ایجنڈے پر چلنے کے مترادف ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں 9 مئی کو وہ ہوا جو بھارت کا خواب تھا. صحیح. اور انہوں نے سیلیبریٹ بھی کیا بھرپور انداز, بالکل بھرپور انداز میں سیلیبریٹ کیا, اور یہ ان کی خواہش تھی, خواب تھا ان کا, جو ہم جانے انجانے میں ہمارے نام نہاد سیاستدانوں نے اس انڈیا کے خواب کو پورا کر دیا. بھارتی جو خواہش تھی اس کو پورا کر دیا, اور انہوں نے جشن منایا اس کا. تو یہ عوام, کیونکہ ہم ترقی پذیر سطح پر ہیں, ترقی یافتہ ممالک میں شامل نہیں ہیں, ناخواندگی ہمارے پاس ہے, لوگوں میں سیاسی سوجھ بوجھ کے ادارے نہیں ہیں جو ان کے اندر سیاسی سوجھ بوجھ, یہ پرکشش نعروں کے آ جاتے ہیں بہکاوے میں, اور پھر وہ کر گزرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس میں قصور عوام کا نہیں ہے, ان لیڈرز کا ہے جو ان کو برین واش کرتے ہیں اور انہیں اس لائن پر لگاتے ہیں. صحیح. یہ ذمہ داری لیڈرز تو پڑھے لکھے ہیں, عوام میں بڑی تعداد ناخواندہ لوگوں کی ہے. رائٹ. اسلم قائم خانی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہم بات کر رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے جتنی بھی یہ نیوز ڈیولپمنٹس ان کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اب ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے جی, ہم اس کی طرف بھی دیکھنا چاہیں گے, کیونکہ دیکھ رہے تھے ایشیا کپ کی جو کنٹروورسی تھی خاص طور پر, اس کے بعد ورلڈ کپ کی کنٹروورسی, اور پھر اسپیکولیشنز یہ تھی کہ جی شاید چیمپئنز ٹرافی جو کہ پاکستان میں ہونی ہے 2025 میں, اسے بھی نقصان پہنچنے کی ضرورت ہے یا پاکستان کے ہاتھ سے چلی جائے گی. لیکن یہ معاملہ کہیں نہ کہیں پھر سیٹل ڈاؤن ہوا, اور پھر اس کے بعد اب ذکا اشرف صاحب کے جو تحفظات ہیں وہ سامنے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہائبریڈ ماڈل ہے
उससे पाकिस्तान को कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर 4 मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में होने थे एशिया कप के, और फिर उसके बाद जो बाकी के 9 मैचेस थे वो श्रीलंका में होने थे। बहरहाल जी, ये जो अब तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन पर भी बात करेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या फ्यूचर है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है, फिर उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है। तो इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, और ख़ास तौर पर मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि पाकिस्तान श्रीलंका की जो टेस्ट सीरीज़ है उसका भी फ्यूचर क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद मकसूद साहब। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, जाहिद साहब कैसे हैं आप? जाहिद मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको आवाज़ आ रही है? जी, हम उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जी, क्रिकेट कंट्रोवर्सी हम देख रहे थे कि एक तवील मुद्दत से, चाहे वो पाकिस्तान की जब बात आती है तो फिर हमारा जो पड़ोसी दुश्मन है वो यकीनन इस सारे हरबे लगाता है। हम देखते हैं कि जिस तरह क्रिकेट पाकिस्तान से नाराज़ हुआ, इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, और आज भी वही हथकंडे लगाए जा रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट को सबोटाज किया जाए या फिर क्रिकेट को पाकिस्तान से वापस ले जाया जाए। ये बहुत अफसोसनाक अमल है। क्रिकेट होनी चाहिए, खेल होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसको सियासत से दूर रहना चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाहिद मकसूद साहब। जाहिद साहब कैसे हैं? जाहिद साहब आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल फॉल्ट है, हम उन्हें दोबारा लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जी, पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज होने जा रही है और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस कर दिया गया है। बाबर आजम कप्तान हैं और जो नायब कप्तान हैं वो मोहम्मद रिजवान हैं। यकीनन एक बहुत अहम जोड़ी की जिससे बात की जा रही थी कि जिस तरह पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी ओपनिंग स्टैंड मिला है इस जोड़ी के तहत। अब देखना है कि पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज श्रीलंका के साथ होती है, किस तरह होती है, नहीं होती, ये भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें हाइब्रिड मॉडल पर दोबारा बात होगी एशियन क्रिकेट काउंसिल से, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल जी, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो शो को आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम इटालियन। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी के आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मरता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए।
ابو اور چاچو بھی تو آپ ہی کی وجہ سے اسے اپنے کام سے بہت عشق اور آپ کو ختیجہ سے؟ شوکت تو شوقین ہے، چھوڑ بچی کا ایک شرط پہ چھوڑ دے کہ تو میرے ساتھ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. ہم بات کر رہے تھے کرکٹ پر. کوشش کریں گے کہ اپنے جو معزز مہمان آن فون تھے انہیں دوبارہ لینے کی کوشش کریں. بہرحال جی موونگ آن ٹو تھرڈ سیگمنٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سیلاب زدگان کے متاثرین کو بہت مشکلات کا سامنا رہا اور موسم نے جو کروٹ لی تھی ڈیفینیٹلی وہ اچھا ثابت نہیں ہوا تھا. پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے کہ جو چیلنجز حکومت کے لیے کھڑے ہوئے تھے، حکومت نے جس طرح فرنٹ فٹ پر آ کر اور بہت ڈراسٹکلی اس پورے سیناریو میں کوششیں کی کہ عوام کو ریلیف دیا جائے. جہاں جہاں حکومتوں کی بات ہوتی ہے حکومتیں ڈیفینیٹلی کام کرتی ہیں، چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں، وفاقی حکومتیں ہوں، لیکن جو این جی او سیکٹر ہے خاص طور پر، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں سے بھی بہت سے ایسے ہیروز اور بہت سے ایسے لوگ سامنے آتے ہیں کہ جو سیلف بیسس پر انیشیٹوز لیتے ہیں اور عوام کو ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں. میں یہاں مینشن کرنا چاہوں گا گیئر کا. گیئر جو ہے وہ جنریٹنگ امپلائمنٹ آلٹرنیٹیوز فار سیلف ریلائنس، ایک چھوٹی سی کاوش ان کی طرف سے آئی کہ 100 جو گھر ہیں وہ اناؤنس کیے گئے اور اب ان کی تعمیر کی جا رہی ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے ان فلڈ وکٹمز کے لیے کہ جن کے پاس گھر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، جن کے جو گھر تھے وہ بہہ گئے تھے سیلاب میں. یقیناً ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. میں نے جس طرح کہا کہ حکومت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جتنے بھی ہمارے ہیروز ہیں انہیں اپلاڈ کرنا بہت ضروری ہے، جو سامنے آتے ہیں اور سیلف بیسس اور اس طرح کے انیشیٹوز دیتے ہیں، عوام کو ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں. یقیناً ایک بہت بڑا عمل ہے اور اسے جتنا ڈسکس کیا جائے میرا خیال سے اتنا کم ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اخلاق صاحب، آپ چیئرمین گیئر ہیں. محمد صاحب کیسے، اخلاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اخلاق صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مشکل کام ہے ریلیف پرووائڈ کرنا. وہ کہتے ہیں جی کہ نیکی کرنا دراصل اٹ سیلف از اے ڈیفیکلٹ جاب. پہلے تو یہ سوچنا کہ جی انسان کسی کی ہیلپ کرے، پھر اس کے بعد اس طرح کا جذبہ رکھنا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ احساس کس طرح آتا ہے انسان کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے ہر انسان مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے پر انیشیٹو لینا بہت مشکل کام ہے. دیکھیں اس میں اولین بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. یہ بے شک اس کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. جی ممکن نہیں ہے. اور اس میں جب بھی جس اسٹیج پہ بھی، جیسے ہم اب 12-15 سال ہو گئے ہمیں، لیکن ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو جاری و ساری رکھنا. آمین. اچھا، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف کوئی این جی او کا کام جو کہ گورنمنٹ کے کام کو ایکچولی ری انفورس کرتی ہے، بالکل ایسے ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی کہا، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو نا وہ جذبہ ہو، پیشن ہو. تو اگر وہ پیشن نہیں ہے نا تو پھر آپ کے پاس چاہے جتنی بھی ریسورسز ہوں وہ آپ اس طرف راغب نہیں ہوتے. تو یہ ایک پیشنیٹ ہونا بہت ضروری ہے میرے خیال اللہ کی طرف سے. ودیت کے بے شک بے شک بے شک. جی جی. اور کچھ پرسنالٹی کا پارٹ بھی ہوتا ہے. جی جی جی. لیکن آپ پیشنیٹ ہوں اور باٹم ڈریون ہوں. رائٹ. یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ. گراس روٹ ایشوز کا پتہ ہونا چاہیے. گراس روٹ کا پتہ ہو اور وہ کہ جی اس سے جو آپ کو خوشی ملتی ہو، یہ بھی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. بے شک بے شک. تو یہ ہمارے کوئی 4 دوست تھے جن کو یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ودیت کی. کیا بات. 2009 میں. جی ٹھیک ہے. 2009 میں، اور ہم نے کہا کہ چلو پھر کچھ کر کے دیکھتے ہیں. صحیح. ریسورس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میرا تو اپنا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اٹس ناٹ اونلی بیکاز آف دا ریسورس دیٹ یو ڈو اٹ. رائٹ. تو ہم نے کوئی 40,000 روپے سے یہ کام شروع کیا تھا. اچھا. زبردست. اور اس کا بیسک ماڈل میں تھوڑا سا 2 منٹ میں بتاؤں گا آپ کو، کیونکہ یہ جنریٹنگ امپلائمنٹ آلٹرنیٹیوز جو ہے وہ ہم سیلف امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جو پاکستان کی ان امپلائمنٹ جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور کراچی میں بھی ہے، انٹیریئر سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی. رائٹ. تو بہت ہی غربت ہے. تو اس کے اندر ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو کہ ان امپلائڈ ہیں، پرو ایکٹیو سروے کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. پرو ایکٹیو سروے کے بعد، اور ان کی پھر ہم سیلف امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. چھوٹے کاروبار کراتے ہیں 30-40 ہزار روپے میں، جس کو آپ اسلامک مائکرو فائنینسنگ بھی کہتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے جی. یہ والا کام کراتے ہیں.
اور ساتھ میں ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لے جا رہے ہیں. زبردست. یہ دو بیسک ایلیمنٹ ہیں جس سے قوم ترقی کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اور غربت میں ایک شارٹ ٹرم سولوشن ہے اور ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے. لانگ ٹرم سولوشن ہے ان کے بچوں کی تعلیم ہے. صحیح. ان دو. پھر ایک ہم تیسری انٹروینشن ہم نے ووکیشنل ٹریننگ کی بھی ڈالی ہے. زبردست. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ, جو بھی ہماری توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جو بھی لمیٹڈ ریسورسز ہے اس کے اندر میں, رائٹ. اور یقینی طور پر یہ کام تو مشکل ہے, لیکن جب یہ سلسلہ چل نکلے نا تو بہت آسان ہے. آسان ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. تو میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جب آپ پلاننگ سٹیج پہ ہوتے ہیں نا, جی which is 90% of the job, right? When you are planning, when you are making a framework, when you are making a road map, تو اس وقت جو ہے نا صحیح ڈائریکشن کو ڈیٹرمائن کرنا, صحیح اسٹیپس کو ڈیٹرمائن کرنا, وہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. جی. پھر آپ اس کو ٹیسٹ آؤٹ کرتے ہیں, اور ٹیسٹ آؤٹ کرنے کے بعد آپ کے آپشنز کلیئر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ 100% اسی طریقے سے ڈیلیور ہوگا, لیکن یہ ہے کہ آپ اس راستے پہ چلتے ہیں, کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو پھر آبسٹیکل کو آپ دور کرتے چلے جاتے ہیں. یو کیپ اے ویری کلوز آئی آن دی ڈیولپمنٹ, رائٹ. یہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے. تو اس میں جتنے بھی ہم نے یہ پروگرام رن کیا ہوا ہے, رائٹ, سیلف امپلائمنٹ کے لیے, تو شروع میں ہمارا یہ مسائل ہے کہ لوگوں کو ڈھونڈے کا, تو تلاش کہاں کریں, تو لوگ ملتے ہی نہیں تھے. پیسے ہوتے تھے مگر لوگ ڈھونڈے کا, رائٹ پیپل کو تلاش کرنا. اور ایسے بہت سارے ہمارے ساتھی ہیں جو ملک سے باہر ہیں, تو وہ یہ چیلنجز بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہم کہاں تلاش کریں لوگوں کو. صحیح. اچھا, میں اسی چیز کی طرف آنا چاہ رہا تھا. میرا جو اگلا سوال آپ سے تھا, بہت مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو تلاش کرنا جو کہ واقعی نیڈی ہیں. ہمارے یہاں ایک اور بھی تاثر ہے نا, میں عوام کو قصوروار نہیں کہوں گا, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے فیکٹرز موجود ہیں عوام کے اندر کے جو چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی بھی کام ہے اسے مکمل نہ کرایا جائے یا پھر اسے نقصان پہنچایا جائے ڈیلیبریٹلی سوچ کر. ہماری عوام میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ فائدہ ہو گیا, مجھے اور مل جائے. تو میرا خیال سے یہ جو ہیومن نیچر ہے, تھوڑی سی گریڈ بھی آ جاتی ہے, گریڈنیس آ جاتی ہے اس میں. اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہیں تو سارے ہمارے اپنے اور ہمارے معصوم لوگ ہیں جو ظاہر ہے غریب طبقہ ہے پورا. ایسے ہی ہے. اصل میں دیکھیں, یہ جو بزنس ماڈل میں اگر جب تک آپ ایک پریشر ہوتا ہے نا, پریشر ٹو پرفارم, رائٹ, وہ ایک این جی او کے طور پہ ہمارے پاس بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ جو غریب طبقہ ہے, اگر آپ نے ان کو فری کر دیا, فری کپ آف ٹی دے دیا, رائٹ, اس میں ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے تو وہ عادت ہو جاتی ہے. ہاں, وہ پھر نتائج نہیں نکلیں گے آپ. تو ہمارا جو بزنس ماڈل ہے اس میں دیر از نو کپ آف ٹی وچ از فری. ایون ہم کہتے ہیں کہ جیسے امیر آدمی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو غریب آدمی بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے چیریٹی کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہم غریب آدمی کو بزنس کرا کے دیتے ہیں چھوٹا, ہم کہتے ہیں اچھا آپ 20,000 روپے کما رہے ہیں تو 2,000 روپے جو ہے نا آپ نے واپس کرنا ہے. اچھا, وہ واپس آپ نے چیریٹی کرنا ہے, وہ چیریٹی تاکہ اور لوگوں کا بزنس. ایگزیکٹلی. تو وہ فری آف کپ آف ٹی نہیں. دیٹس اے ونڈرفل ماڈل. تو آپ یہ دیکھیں کہ جی ہم نے جب ایک ارادہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر 10 ملین روپے کی ہم کنٹریبیوشن کر دیں لوگوں کو, اس میں سے 1 ملین روپے 10% تقریباً واپس آتا ہے. 8 سے 10%. تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ واپس آ جائے, اور ہم سوچا کرتے تھے کہ اگر یہ 10 ملین روپے واپس آ جائے تو یہ ادارہ جو ہے نا آٹو چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس میں کنٹریبیوشن کی ضرورت نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک. الحمدللہ اس لیول پہ یہ پہنچ رہا ہے. صحیح, اس لیول پہ یہ پہنچ رہا ہے. تو پریشر ٹو پرفارم. دوسری بات یہ ہے کہ یہ والا کام ہم زکوٰۃ فنڈ سے بھی کرتے ہیں. جی, ہمارے کوئی ڈونر ہیں, بڑے ڈونر ہیں, تو وہ زکوٰۃ فنڈ سے ہمیں یہی کام کراتے ہیں, وہ سیلف امپلائمنٹ کا. تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس 100 لوگوں کی ٹیم ہے. جی, ٹھیک ہے, کراچی میں اور انٹیریئر سندھ میں اور پھر بلوچستان میں. جی. تو ہم ان 100 لوگوں کی ٹیم جو ہے نا کم از کم ہر بینیفیشری سے مہینے میں 2 دفعہ ملاقات کرتے ہیں وہ. صحیح. تو اگر آپ فالو اپ کا جو ہے نا ایک ہی پرپز ہوتا ہے کہ ہاؤ یور بزنس از رننگ. رائٹ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے. دوسرے اگر ان کو کوئی اور مدد کی ضرورت ہو تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ خدا نخواستہ اگر تاکہ وہ اپنا بزنس کا جو کیپٹل ہے وچ از اے ویری اسمال کیپٹل, وہ اس کو ایٹ اپ نہیں کر جائیں. رائٹ. اگر وہ ایٹ اپ کر جائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. اخلاق صاحب, میں آپ کی طرف بالکل آؤں گا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. میں ہمارے آن کال ایک معزز مہمان موجود ہیں, ان سے بات کر لوں. ایشیا کپ کنٹروورسی کی ہم ڈسکس کر رہے تھے, اور ظاہر ہے جو کہ آنے والے ورلڈ کپ پہ بھی امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی کا جو معاملہ ہے اس کی طرف دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ سینئر سپورٹس جرنلسٹ, سینئر اینالسٹ زاہد مقصود صاحب ہیں, ہمارے استادوں میں سے. زاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ زاہد صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ زاہد صاحب کو دوبارہ لینے کی کوشش کریں گے. آن دیٹ نوٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اخلاق صاحب. اخلاق صاحب, 100 گھروں کی تعمیر
ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑا عمل ہے, 100 خاندان مستفید ہوں گے اس سے, اور یہ جو 100 گھر ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ انیشیٹو کس طرح لیا, کیونکہ ظاہر ہے یہ سوچنا بھی بڑا مشکل کام ہے. ایک گھر کی تعمیر آج کل کے دور میں بہت مشکل ہوگی, کیونکہ ظاہر ہے مہنگائی کا فیکٹر بہت زیادہ ہے. جی اچھا, اس میں دیکھیں یہ جو ماڈل ہے ہمارا, اس میں ایکچولی 360 ڈگری ماڈل ہے یہ, جس پر ہم نے کام کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کر رہے ہیں. دس از آن گوئنگ پروسیس ہے. ابھی میں بلوچستان بھی گیا ہوا تھا 8-10 دن کے لیے, تو ابھی میں وہاں سے بھی کافی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہم نے. تو ماڈل یہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں, جن کی سیلاب کے اندر میں جن کے گھر مسمار ہو گئے, مسمار ہو گئے, ان کی سب سے پہلے تو سیلف امپلائمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تاکہ وہ روزگار ہو. اگر گھر نہیں بھی ہے, لیکن اگر روزگار نہیں ہے تو کچھ کھائیں گے کمائیں گے نہیں, تو بچوں کو کس طرح سے پرورش کریں گے. تو پہلا ایلیمنٹ ان کا یہ ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ ان کے لیے کوئی گھر تعمیر کی جائے, اکانومیکل ماڈل تلاش کیا جائے جس سے وہ کافی زیادہ تر لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اور تیسری چیز ہے کہ ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا, جیسے سندھ میں اور بلوچستان میں, اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. اسکول بھی بہ گئے ان کے, اور کوئی جگہ نہیں, اسکول بھی نہیں. پھر بچے یہ بھی ہے کہ بچے جو ہے نا ان علاقوں میں اسکولوں میں جاتے نہیں ہیں. ماں باپ کی جو سے اسکول ریڈینس ہوتی ہے ایک کانسیپٹ, تو ہاں وہ اسکول ریڈینس میں مڈل انکم گروپ میں تو ہوتی ہے, لیکن دیہاتوں میں وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ بچوں کو ہم نے پڑھانا لکھانا ہے. تو اس ماڈل کے تحت جو ہے نا ہم نے کچھ ٹرائل کیا عمر کوٹ میں, ٹھیک ہے. اور ہاں عمر کوٹ, ہاں جی, عمر کوٹ سے تقریباً 25 کلومیٹر پہ دیہات ہیں. تو اس کے اندر مطلب ریگستان ہے, اس میں بس لوگ جھاڑ پھوڑ لگا کے گھر پہ رہتے ہیں. مطلب وی کانٹ تھنک آف جا کے میں دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, اس طرح کے علاقے ہیں. تو وہاں پہ تقریباً ہم نے اب تک کوئی 25-30 گھر, کلسٹر میں گھر بنتے ہیں. وہ کلسٹر میں ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ جو فیملی ہوتی ہے وہ اسی کلسٹر میں رہتی ہے, ساری فیملی. صحیح کہ 5 گھر کا ایک کلسٹر ہے یا 10 گھر کا ایک کلسٹر ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں وہی خاندان کے لوگ رہتے ہیں, نہ وہ کوئی آتا ہے نہ وہاں سے کوئی جاتا ہے. صحیح. تو اس طرح سے وہ کسی کو آنے نہیں دیتے, کسی کو جانے نہیں دیتے. تو اس طرح کا وہاں کا کانسیپٹ ہے. تو پھر ہم نے ایک کلسٹر پہلے بنایا, ٹھیک ہے جی. کچھ ہمارے ڈونر تھے, انہوں نے انٹرسٹ لیا, باہر کے بھی ڈونر, یہاں کے بھی ڈونر. تو ایسا تو لگتا ہے کہ بہت ایکسپینسو افیئر ہے, لیکن اگر افورڈیبلٹی آف دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل کو اگر دیکھا جائے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس گھر کو بنانے میں 1,60,000 روپے کا خرچ ہے. اچھا بس, ٹھیک ہے. اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے, اس میں 4-5 اس میں چارپائیاں آ جاتی ہیں. ایک بڑا سا صحن ہوتا ہے, اس صحن ہی ان کی سمجھ لیں ڈرائنگ روم ہوتی ہے, ڈائننگ ٹیبل ڈائننگ روم ہوتا ہے. اور رات میں اوپن ایئر میں رات میں وہ سوتے ہیں, تو وہاں جہاں ٹھنڈی ہوا. میرے خیال بڑا سادہ ماحول ہے, اور یہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اس طرح کی کسی بھی سیٹلمنٹ میں جائیں. اور ایک کچن, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا کچن اور ایک چھوٹا سا باتھ روم. تو یہ 5 گھر کے کلسٹر میں 2 باتھ روم ہم نے بنائے, جس کے اندر مثلاً یہ ہے کہ جی وہ کامن باتھ رومس ہیں 5, ایک خواتین کے لیے الگ اور مردوں کے لیے الگ. ٹھیک ہے. تو اس طرح کا ایک ماڈل اس سے پورا بنا ہے. اور اس میں سولر انرجی کے تھرو جو نا لائٹنگ سسٹم بھی ہے. اس علاقے میں شاید لائٹنگ آنے میں تو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے, ٹائم لگے گا, اور دور تک کوئی پلان نظر نہیں آتا. تو یہ ہم نے پروویژن کریٹ کیا ہے. تو سمجھ لیں کہ جی کائنڈ آف اے جنگل میں منگل ہو جاتا ہے جب رات میں لائٹیں وہاں جلتی ہیں ان گھروں میں. تو اس طرح کا ماڈل ہے یہ. اور ابھی ہم نے بلوچستان میں بھی اور آئیڈینٹیفائی کیا ہے 15-20 گھر, وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. اچھا اخلاق صاحب, چیلنجز کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جب بھی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت سے چیلنجز آتے ہیں. عوام کو موٹیویٹ کرنا, پھر اس طرف لانا, ان کو بتانا جی کہ باقی آپ کی ریلیف کے لیے کام کیا جا رہا ہے. کبھی نہ کبھی عوام کی طرف سے بھی اس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں, اور بھی بہت سے ایکس فیکٹرز ہیں. چیلنجز کیا کیا فیس کرنے پڑتے ہیں گراؤنڈ پر رہتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو؟ دیکھیں, اس میں ہمیں تو کوئی ایسی عوام سے کوئی ریزسٹنس نہیں ملی. عوام جو تھی نا, وہ عوام جو ہے وہ دے آر ان نیڈ, بلکہ وہ تو چاہتے ہیں, وہ تو بہت مشکلات میں زندگی ہے ان کی نا, مشکلات میں زندگی. ان کے گھر جو اوریجنل گھر ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو مطلب آپ کو خود بھی خیال آئے گا کہ جی ان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. پلس وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں نا, ان کی طرف سے بھی کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. یہ بھی ہم عوام ہمیں ایک بہت ویلکمنگ, ہاں ویلکمنگ ہے حکومت کی طرف سے. ہاں حکومت کی طرف سے بھی. پھر وہاں کے جو لوکل لیڈرز ہیں جو کہ ان کے لیے مسئلے مسائل حل کرتے ہیں, انہوں نے بہت ویلکم کیا بھی غریب لوگوں کے اگر یہ گھر بن جائے. تو ہمیں تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ لوگ ریزسٹ کریں, بلکہ اگر ہم 2 گھر بناتے ہیں تو
تو پتہ چلتا ہے کہ 200 لوگ اور آ جاتے ہیں کہ جی آپ ہماری طرف، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ کر کے ریسورسز جنریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ریزسٹنس ہمیں نہیں نظر آئی. ہاں چیلنجز یہ ہیں کہ ان علاقوں میں جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پر ایک اچھے کانٹریکٹر کا ملنا، اچھا مٹیریل سورس کرنا اور پھر اس کو ٹرانسپورٹ کرنا، ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہمیں کوئی اچھے کانٹریکٹر بھی مل گئے. بلوچستان میں بھی میں بھی گیا ہوا تھا تو بہت اچھے آگے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں خود بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایک دور دراز جگہ سے آ کر ہمارے علاقوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں خود بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. کانٹریکٹر وہ بھی، تو یہ کولیبریٹو ایفرٹس ہیں ساری، تو اس میں ہاں لوکل لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اس کو کاروبار کو آگے. اچھا اخلاق صاحب، میں تھوڑا سا ایسے سمجھنا بھی چاہوں گا اس ماڈل کو. گھر بنانا چونکہ ظاہر زمین کی ضرورت بھی ہے، پھر اس کے بعد اور بھی ساری چیزیں ہیں. جو آلریڈی گھر تباہ ہوئے، کیا انہی گھروں کو ریکنسٹرکٹ کر کے اسی جگہ پہ کیا جا رہا ہے؟ اسی جگہ، کیونکہ ظاہر ہے اور زمین کا معاملہ تو پھر وہ نہیں، زمین ان کی اپنی ہے، زمین اپنی ہے، اس کے کاغذات بھی جو بھی کاغذات ہوتے ہیں ہم ویریفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بغیر ہم نہیں بناتے ہیں کیونکہ اگر وہ کوئی اور اونر آ جائے گا زمین کا تو پھر مشکل ہو کانٹروورشل ہو جائے گی. تو زمین ان کی وہی ہوتی ہے اور اسی علاقے میں بناتے ہیں، اسی جگہ پہ بناتے ہیں جہاں پہ وہ گھر جو ہے نا مسمار ہو گئے. ٹھیک ہے. تاکہ پھر ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. صحیح. اور ایک کلسٹر میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ پھر ان کی ہم نے سیلف امپلائمنٹ کریٹ کی تھی پہلے. اچھا. پہلے ان کو مطلب چھوٹے مطلب اسی جگہ پر جہاں پر اب کانٹریکٹر کام کر رہا ہے ان لوگوں کو وہاں بھی روزگار مل گیا. اچھا، زبردست. ہاں یہ بھی تو ہے نا کہ جی اگر کوئی مزدوری کرنی ہے، کوئی اور کام کرنا ہے تو وہاں پہ ان کو وہ روزگار بھی مل جاتا ہے ان لوگوں کو. صحیح. اچھا، میں چونکہ ظاہر ہے تھوڑا سا آگے بھی نکلوں گا. ریہیب کا پروسیس اگر دیکھیں تو عوام ظاہر ہے دماغی طور پر بھی بہت پریشان ہے وہاں پر. جس طرح کے انسیڈنٹس ہوئے پچھلے سال میں ہم نے دیکھا کہ لگاتار بارشیں، پھر اس کے بعد سیلاب کا سلسلہ، بہت سی جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہو جاتا ہے. ریہیب کے پروسیس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پر بھی اس وقت چیلنجڈ ہیں اور ان کی جو ذہنی کیفیات ہیں انہیں بھی میرے خیال سے دیکھنا بہت ضروری ہے. تو کوئی اس طرح کی ایفرٹس بھی لی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ؟ دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان علاقوں میں ہمارے آفیسرز ہیں جو ان سے مہینے میں کم از کم ایک دفعہ جو ہے نا وہ میٹنگ کرتے ہیں. صحیح. ان کو اپنے ہی حجرے میں بلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہاں تو آپ کو پتہ ہے نا حجروں کا ایک کانسیپٹ ہے سارا. جی بالکل. تو میں بھی گیا ہوں 3-4 دفعہ، میں بھی جا چکا ہوں عمرکوٹ میں، رائٹ. تو وہ پھر میں جا کے ان لوگوں سے ہر کلسٹر میں جا کے ملتا ہوں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوں، ان سے محبت سے ان سے ملتا ہوں، ان کو گلے لگاتا ہوں. تو یہ بھی ان کو بھی ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو دیٹ گیوز دیم دا کمفرٹ. پھر ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی مشکلات ہوں تو آپ ہمارے نمائندے سے رابطہ کریں. مطلب کوئی بیمار ہو گیا، اب ایک صاحب تھے ان کا بچہ بہت ہی شدید بیمار ہو گیا تو اس کو پھر ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا ٹو دا ہاسپٹل. رائٹ. تو اس طرح کی اگر کوئی ایسی چیز آپ کی آتی ہے، اور پھر جیسے کہ خواتین ہیں وہاں، کوئی آپ کو پتہ ہے کہ خواتین بہت ایسے کام کرتی ہیں، رلیاں بناتی ہیں، چادریں بناتی ہیں، بہت ہی محنتی خواتین ہیں. تو ان کو ہم نے مشینیں دے دیں. مشین ان کی بہت پرانی ہو گئی تھی تو لا کے اپنا کام دکھائے تو ہم نے وہ مشینیں دے دیں. تو مطلب کائنڈ آف کہ لوگوں کو اگر ایک احساس ہو کہ دیر سم ون who is going to be backing them up. ٹھیک ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو کسی کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے وہاں پر، تو اس سے بھی جو ہے نا ان کی ذہنی جو کیفیت ہے، جو پریشانی کی کیفیت ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے. بے شک. تو یہ آپ اگر 30 فیملیز کے اگر 5 افراد بھی آپ کاؤنٹ کر لیں تو 150 افراد ہو گئے بچوں سمیت. ٹھیک ہے. اگر ان کی روزگار کو آپ نے پروویژن کریٹ کر دیا اور کوئی بیک اپ کا کمفرٹ ہے ان کے پاس کہ کوئی پرابلم ہوگی تو یہ ایاز صاحب سے مجھے مل لینا ہے، مینیجر صاحب سے ملاقات کر لینی ہے، پھر وہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر نارملی جو ہے کہ وہ غریب لوگوں کی خواہشات جو ہے نا اتنی چھوٹی سی ہوتی ہیں. بالکل ہے نا، بہت معصومانہ خواہشات ہوتی ہیں. اس میں کوئی ہمیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا اس کے پروویژن کو کریٹ کرنے میں. جی. تو ہم کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے کر دو، اس کو یہ مہیا کر دو. بلکہ میرے خیال سے خوشی ہوتی ہوگی کہ اس طرح کا جو عمل ہے، جو چھوٹی خواہشات ہیں وہ انسان پوری کر پائے گا. ابھی ہم گئے تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک ساتھی بھی تھے تو انہوں نے کہا بھائی کوئی تحفے لے کے جانا چاہیے. پھر میں نے وہاں جو لوکل مینیجر ہیں ان سے میں نے مشورہ کیا. کہنے لگا سر دیکھیں یہاں کوئی اس طرح کا تحفہ دینے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، آپ ان کو 1 مہینے کا راشن دے دیں. ہاں صحیح بات ہے، جو ان کی ضروریات پوری کر سکیں. جو ضروریات 1 مہینے کا، تو ہم نے پھر وہیں سے لوکلی پروکیور کر کے ساری فیملیز کو 1 مہینے کا راشن
ہم نے ان کو مہیا کر دیا. تو وہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ آپ کا پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگ سائیکولوجیکلی. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ٹور کر کے, جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں نا تو آپ کو بڑی ریئلٹیز کا پتہ چلتا ہے. ویری ہیپی پیپل, سیٹسفائیڈ لوگ ہیں, سیٹسفائیڈ لوگ ہیں. مطلب وہ مشکلات تو ہیں ان کی زندگی میں, لیکن خوش ہیں پھر بھی. ہاں, لیکن وہ ہر وقت کمپلین نہیں کرتے ہماری طرح. میرے خیال جتنی زیادہ ریسورسز ہوں یا جتنی آپ زیادہ اس میں ہوں, آپ زیادہ اتنی کمپلین کرتے ہیں آپ میرے خیال سے, اور ان کے پاس نہیں ہے ریسورسز تو وہ شکایت بھی نہیں کرتے. اور الحمدللہ ان کا دال روٹی جو نا چل رہا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. جیسے ہم وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں بٹھایا اور نیسلے مہمان نواز بہت ہے. ہاں, نیسلے کی پانی کی بوتل لا کے دی انہوں نے, پھر انہوں نے چائے پلائی. ٹھیک ہے. پھر وہ بلوچستان میں جائیں تو وہ رائس کی روٹی گرم گرم بنا کے لے کے آتے ہیں. چاول کی روٹی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے, چاول کے آٹے کی روٹی بنا کے دیتے ہیں وہ. But they are very lovely people. بہت خوبصورت لوگ, very lovely people, very lovely, you know, infrastructure. Particularly اگر بلوچستان دیکھیں تو نا خوبصورت ہے بلوچستان, بہت خوبصورت علاقہ ہے. خوبصورت پہاڑ, خوبصورت درخت, you know, آبشاریں بہت پیاری پیاری, آبشاریں بیوٹیفل. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. بالکل آپ نے صحیح بات کی, اور آپ نے بڑی اچھی یادیں ٹرپس کی جو ہے وہ تازہ کر دی ہیں. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈسٹریبیوشن کا سلسلہ بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کس طرح انہیں ڈھونڈتے ہیں, کس طرح وہ سارا پروسیس کرتے ہیں, تھوڑا سا یہ بھی جاننا چاہوں گا. پھر اس کے بعد جو ہماری سٹیز ہیں, یعنی جو اربن سٹیز ہیں, ان میں بھی کیا کس طرح کے آپ کے پلیٹ فارمز ہیں کہ اگر کوئی شخص جو کہ جس کے پاس جاب نہیں ہے یا بے روزگار ہے, وہ آپ سے کس طرح رابطہ کرے اور اس کے لیے کس طرح کی اپرچونیٹیز کریٹ کی جائے. ہم نے تو ایک پرو ایکٹیو نظام بنائے ہوئے ہیں جس میں تقریباً کراچی میں اگر آپ لے لیں تو کراچی میں کوئی 9-10 کلسٹرس ہیں, چیپٹرس ہیں ہمارے, جس میں جو سراؤنڈنگ ہے, جو باٹم آف دا پیرامڈ کا ایریاز ہے, اس میں ہمارے آفیسز اسٹیشن ہیں. تو کچھ آفیسز بھی ہیں چھوٹے سنگل روم, اور زیادہ تر وہ پھر اپنے گھر سے آپریٹ کرتے ہیں. اینڈ دے آر موسٹلی پارٹ ٹائمرس, کیونکہ ہاں پارٹ ٹائمرس ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ ہماری کاسٹ بھی ذرا وہ رہے. اور پھر ہم جیسے ایک علاقہ ہے تو اس کا ایک کلسٹر لے لیتے ہیں, اس کو اس طرح ہم کلسٹر میں ڈیوائڈ کر دیا اسے ایریا میں. اب ہم کہتے ہیں ایک کلسٹر میں 100 گھر ہیں, تو وہ پرو ایکٹیولی 100 گھر کا ایک سروے کرتے ہیں اور اس کا فارم فل کرتے ہیں. اور اس سروے میں پہلے دیکھتے ہیں کہ جو مرد حضرات ہیں کیا وہ امپلائڈ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر وہ امپلائڈ نہیں ہیں تو پہلے کیا کرتے تھے, اس کے پورے قوائف لیتے ہیں, اور قوائف لینے کے بعد پھر اس نتیجے پہ آتے ہیں کہ اچھا وہ کیا کام ہے جو کہ آپ آسانی سے, جس کا تجربہ رکھتے ہیں اور آسانی سے آپ کر سکتے ہیں, اور 10-15-20 ہزار روپے آپ کما سکتے ہیں, اور اس میں کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, سوشل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو ہم یہ دیکھتے ہیں وومن امپاورمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, کہ ان کی جو خواتین ہیں ان کے پاس کیا فن ہے. اگر کوئی فن ہے, سلائی مشین کا فن ہے. یہ ابراہیم حیدری کے علاقے میں ہمیں کچھ خواتین ملی جو کہ مچھلی پکڑنے کی جو جال ہوتی ہے نا وہ بنتی ہیں, ایکسپرٹ ہیں اس میں, اس کے ایکسپرٹ ہیں. پھر ہم نے ان کی فنڈنگ کی. تو سیکنڈ ایلیمنٹ از دیس, ٹھیک ہے نا, جس میں ہم وہ خواتین کی وومن امپاورمنٹ پہ ان کی بھی سیلف امپلائمنٹ کو ہم کریں, تاکہ ایک فیملی میں اگر 2 افراد اگر کمانے لگ جائیں تو کم از کم 40-50 ہزار روپے کما لیں تو ایک ریزنیبل طریقے سے گھر جو ہے نا آرام سے چل سکتا ہے. بالکل. پھر تھرڈ فیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ان کے بچے جو ہے نا اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے. دیٹ از تھرڈ فیز. تو اگر وہ بچے اسکول نہیں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے جی, تو ان کے لیے ہم ایک سنگل روم اسکول ریڈینس کا پروگرام رن کر رہے ہیں ان علاقوں میں. تو اس طریقے سے لوگوں کو ہم تلاش کرتے ہیں, وچ از کوائٹ. تو تقریباً سمجھ لیں کہ 1000 لوگوں کو ہم ہر مہینے جو ہے نا ڈھونڈ نکالتے ہیں. رائٹ. اچھا اخلاق صاحب, بالکل میں بہت زیادہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے خود اچھا لگ رہا ہے جان کے, اور عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے انیشیٹیوز کیا ہیں, کس طرح کام کرتے ہیں. فیوچر گولز جاتے جاتے, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. دیکھیں فیوچر میں ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے جو کہ ابھی ایلیمنٹری اسٹیج پر ہے, بلکہ 2 چیزوں پہ میں آپ کو اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. ایک تو جو ہم انٹیریئر سندھ میں گئے اور پھر بلوچستان میں بھی ابھی میں نے جا کے دیکھا. دیکھیں پاکستان کا 70% آف دی اکانومی جو ہے نا 60 to 70% از ایگریکلچر. رائٹ. ٹھیک ہے, اور وہاں بھی بڑی غربت ہے, جو بہت غربت ہے اور انڈر پسا ہوا طبقہ ہے. تو ہم نے ایک ٹیسٹ ماڈل شروع کیا سندھ میں ابھی کچھ 6-8 مہینہ پہلے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے زمینیں جو ہے نا وہ کرائے پہ لی ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹے لینڈ لاٹ سے, جن کے پاس 5-10 ایکڑ زمین ہے, اور لینے کے بعد جو ہے اس کو ہاری کی اور علماء کرام کی نا ایک کولابوریٹو ٹیم بنا دی ہے. اچھا, زبردست. ہاں, یہ ہم نے نیا سوچا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ علماء کرام بھی 8 سال کا پڑھنے کے بعد ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں روزگار کی, تو ان کی ایک ٹیم بنا دی ہے تاکہ وہ یہ سائنس سیکھیں علماء کرام. اور ہاری تو وہ ایکسپرٹ ہیں اس علاقے کے.
اور ہم نے ان کی فنڈنگ کر دی ہے. 1 ایکڑ زمین کے اوپر رائس کی فصل لگانے کے لیے 60,000 روپے کی انویسٹمنٹ ہے, ان پٹ کاسٹ ہے, ٹوگیدر ود دا رینٹ, BEG سب ساری چیزیں, اور تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے کی آمدنی ہے if everything goes right. ہاں 2-2.5 لاکھ روپے کی آمدنی. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر 1 ایکڑ زمین پہ جو بچت ہوئی ان پٹ کاسٹ مائنس کرنے کے بعد, تو دیٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ بٹوین ون عالم صاحب اینڈ دی ہاری صاحب. زبردست. اور ایک ہاری جو ہوتے ہیں وہ کسی 1 ایکڑ پہ کام نہیں کرتے ہیں, وہ ان کے پورا خاندان کام کرتا ہے, 4-5 ایکڑ 10 ایکڑ 8 ایکڑ پہ کام کرتے ہیں وہ. اس طرح سے ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر اس ماڈل کو انشاءاللہ ایک سائیکل انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی, رائٹ, یہ سپتمبر میں اکتوبر میں مکمل ہو جائے گی, جس میں رائس کی فصل جو ہے نا ابھی لگے گی, گندم کی کٹ چکی ہے, تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ جو آمدنی ہوگی, اور یہ ماڈل اگر اپروو ہو جاتا ہے, I'm quite confident کہ اپروو ہو جائے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ماڈل کو ہم آگے لے کے چلیں گے, اور اس میں پھر ٹیکنیکل انٹرونشن بھی ڈالیں گے. ایگریکلچر یونیورسٹیز کی جو ریسرچز کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس, تو ان سے بھی ہم کنیکٹ ہوں گے. سندھ میں کافی ساری یونیورسٹیز ہیں, اور ان کی جو ریسرچز ہیں نا اس کو پریکٹیکلی ان زمینوں کے اوپر میں امپلائی کریں گے ان یونیورسٹیز کے کولابریشن میں. یہ میرے ذہن میں خاکہ ہے, یا انٹرنیشنل ماڈل بھی اگر ہے کہ بھئی اس میں سے اناج کی پروڈکشن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے چلیں گے. بہت شکریہ, میں بہت بات کرنا چاہتا تھا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد اخلاق صاحب, چیئرمین گیئر, اور یقیناً جتنا بھی کام کیا جا رہا ہے انسانیت کے لیے, خاص طور پر مجھے اشفاق احمد صاحب کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ زندگی کو آسان کریں, اور یہ جو آسانیاں ہیں یہ دوسروں تک بھی پھیلائیں. آن دیٹ نوٹ جی ہمیں دیجیے اجازت. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.